अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस फाइनेंस के बेसिक कोर्स, जिसको हम टाइटल दे रहे हैं बिजनेस फाइनेंस ही का, आपको वेलकम करती हैं। हमारा ये कोर्स जो है फाइनेंस के एरिया का बहुत ही बेसिक कोर्स होगा, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स या एसेंशियल्स ऑफ द फाइनेंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। आज हमारा इस सिलसिले का पहला लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम मेन टॉपिक शुरू करने की बजाय हम एक ओवरव्यू दें। लेकिन जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी गाइडलाइन क्या होगी, यानी हमारा रेफरेंसेस क्या हैं, कि आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर और लिसनिंग टू द लेक्चर अगर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस चाहिए है तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। तो रेफरेंसेस में एक तो आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, लेकिन इसके साथ साथ बुक जो है हमेशा बहुत बड़ी हेल्पर का रोल अदा करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इस लेक्चर में या इस कोर्स में बेसिकली कौन सी बुक जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक जो है वो क्या होगी। तो बेसिक टेक्स्ट बुक इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय 3 डिफरेंट ऑथर्स फ्रॉम रिनाउंड स्कूल्स ऑफ बिजनेसेस। तो हमारी ये बुक हमने रिफ्लेक्ट की है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये हमारी प्राइमरी टेक्स्ट बुक है फॉर दिस कोर्स। टाइटल ऑफ द बुक इज एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देयर आर 3 ऑथर्स, रॉस, Westerfield and Jordan, and we will focus on the 4th edition of this book and the publisher is McGraw-Hill Publisher. इसके साथ साथ जब भी हम किसी बुक की बात करते हैं, एक तो हमेशा हमारी एक टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग मटेरियल जो होता है जो कि फर्दर उसको एनहांस करता है, फर्दर स्ट्रेंथन कर देता है, कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक से, स्लाइड से, बट स्टिल अगर आप उसमें ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं या उसकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या उसको किसी और एंगल से देखना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे पास 2 और रेफरेंस बुक्स भी मौजूद हैं जो कि मैंने रिफ्लेक्ट की हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें एक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस बाय गिटमैन एंड मडूरा। नाउ दिस बुक हैज 2 ऑथर्स, लॉरेंस जे गिटमैन एंड जेफ मडूरा, एंड पब्लिशर जो है दैट इज एडिसन वेज़ले पब्लिशर्स। इसके साथ साथ मजीद हेल्प के लिए हमारे पास एक और भी बुक है जो कि अगेन हमारी टेक्स्ट बुक इज फंडामेंटल एसेंशियल्स, और साथ साथ दोनों ही रेफरेंस बुक जो है वो भी बेसिक फाइनेंस लेवल की बुक्स हैं। तो दूसरी बुक जो है दैट इज विद द टाइटल ऑफ फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑथर हैं, स्टैनले ब्लॉक एंड जेफरी हिल। अब इसकी जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो हैं मैग्रा-हिल पब्लिशर्स। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर हुए हैं या आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर्स अटेंड करें, देखें, साथ साथ इसके सप्लीमेंट्री मटेरियल को भी पढ़ें, लेकिन इसके अलावा मजीद अपने आप को इसमें वेल वर्स करने के लिए आप टेक्स्ट बुक इज अ मस्ट थिंग। टेक्स्ट बुक जो है वो एक गाइड का रोल हमेशा प्रोवाइड करती है आपको। तो हमेशा वो सफर कामयाब सफर होता है जिसमें आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद हो। इसके अलावा मजीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यू कैन आल्सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द रेफरेंस बॉक्स, और ये किताबें जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं पूरा आपको प्लान दे दूं इस कोर्स का, कि इस कोर्स को जो है हम किस तरह प्लान करना चाह रहे हैं। और प्लान हमेशा क्या होता है कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे। जब भी आप कहीं एंटर होते हैं, अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपकी इस एंट्री के बाद आपकी अगली मंजिल क्या है, उससे नेक्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली कहां पे आपने एंड करना है, तो वो जर्नी हमारा बेसिकली कंफर्टेबल हो जाता है।
کیونکہ آپ کے ذہن میں کوشچن مارکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا پہلا سٹیپ لینے سے پہلے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا جائے کہ اس کورس میں ہم کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گے، تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس جو ہیں اس کورس میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں 2 سلائیڈز بنائی ہیں جس میں سارے مین ٹاپکس یا جو میجر سٹیپس ہم نے لینے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو ایز سچ ہم ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی نیا اسٹارٹ لیتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے انٹروڈکشن کی. تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے دیٹ از دی انٹروڈکشن اور دی اوور ویو. تو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا این اوور ویو آف دی فائنینشیل انوائرمنٹ. اب اس اوور ویو میں آج کا پہلا لیکچر ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ بزنس فائنانس یا ایریا جو ہے یہ ہے کیا، اس کی اوریجن کیا ہے، اور فردر اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کرتے ہیں، پھر اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ایک بزنس وینچر میں ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جس نے ہمارے فائنانسز کو، فنڈز کو کنٹرول کرنا ہے، مینج کرنا ہے، اس کا کیا رول ہے اس آرگنائزیشن میں. پھر اس کے بعد مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو we'll talk about the financial statements, taxes and cash flows. اب جب بھی کسی بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کتنا پروفیٹیبل ہے. مین آبجیکٹو کسی بھی بزنس کا یہ ہوتا ہے ٹو ارن پروفٹ. اور یہ ریفلیکٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہماری ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ جو بزنس ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. جتنی ہماری کاسٹ آتی ہیں وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جو ہماری ریونیوز یا سیلز جنریٹ ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا کرتے ہیں ہم سارے ایکسپینسز اینڈ ریونیوز کو سم اپ کرنے کے بعد وی کیلکولیٹ دی پروفٹ. اور نارملی جو بزنس کی سکسیس ہے وہ پروفٹ سے میئر کی جاتی ہے. اب یہ پروفٹ جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پاس 2 میجر اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی بزنس کی ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ایک ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو کہ پروفیٹیبلٹی باٹم لائن ہوتی ہے اس کی، اور دوسری ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ جو کہ بزنس کی ایگزسٹنس کہ اس وقت اس کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رول آف دی گورنمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اس لیے ہم ٹیکسز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فرمز جو ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکس ایکسپینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اینڈ وٹ از دی رول آف دی گورنمنٹ. اینڈ آف کورس وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ڈیورنگ اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم فرم میں کتنی کیش انفلو ہوئی اور کتنی کیش آؤٹ فلو ہوئی. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انہی 3 ٹاپکس کو کور اپ کریں گے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے، role of the government in the form of the taxes, and finally cash flow statements. اس کے بعد جو تھرڈ ٹاپک ہے ہمارا that will be the time value of money and the discounted cash flow valuation. اب what basically is the time value of money کا concept کہ میں اگر یہ کہتی ہوں کہ آج میرے پاس 1000 روپیز ہیں اور ایک اور شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 ہوں گے لیکن آفٹر 3 months. ایز اے لے مین ہم کیا یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو میرے پاس 1000 ہے دے آر ایکولنٹ ٹو دی 1000 فار دیٹ انڈیویجل جو کہ 3 مہینے کے بعد اس کو ہوں گے. آنسر ٹو دس از گیون ود دی کانسپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی کہ آج کے 1000 جو ہے اس کی ورتھ از مور دین دی 1000 جو ہم ریسیو کریں گے آفٹر 3 months. اور اسی طرح اگر آج ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان کو اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرسٹ ارن کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہی 1000 جو کہ میرے پاس ہے اس کی ورتھ ول بی مور دین 1000 آف دیٹ انڈیویجل جو کہ 3 مہینے کے بعد 1000 لے گا. اس کو تو 3 مہینے کے بعد 1000 ہی ملیں گے، لیکن جب میں 1000 آج انویسٹ کروں گی اور 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ارن کروں گی تو میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ول بی مور دین 1000. اب وہ 1000 میرے آج کے اس لیے اس کی ویلو از مور دین دی 1000 دیٹ انڈیویجل از گوئنگ ٹو ریسیو آفٹر 3 months. تو ٹائم ویلیو آف منی میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج کی منی کی ورتھ آفٹر سم ٹائمز کیا ہوگی یا فیوچر میں
جو بھی ہم کوئی انویسٹمنٹ پروجیکٹ انڈرٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کی آج کے ٹرم میں ورتھ یا ویلیو کیا ہوگی. تو یہ ٹاپک ہوگا ہمارا ٹائم ویلیو آف منی, اور ساتھ ہی کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹنگ اینڈ کمپاؤنڈنگ کی ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ویلیویشن آف اسٹاکس اینڈ بانڈس. اب جب ہم ایک فرم شروع کرتے ہیں یا ایک بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو سورسز آف فنڈس ہوتے ہیں. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یا آپ اپنی انویسٹمنٹ خود کرتے ہیں, یو یوز یور پرسنل فنڈس. چھوٹے لیول کا اگر بزنس کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے پاس جو سیونگس ہوتی ہیں, جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو انویسٹ کریں, اور اگر آپ کی وینچر از مور دین دی اویلیبل فنڈس تو آپ کیا کریں گے؟ یو ول گو ٹو دی مارکیٹ اینڈ ٹرائی ٹو بورو دی فنڈس. تو مینلی دو سورسز ہوتی ہیں, ایک آپ کی پرسنل کنٹریبیوشن اور ایک ہوتی ہے دی بورڈ فنڈس. لیکن جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری کارپوریشن جو ہے از اے لارجر اینٹی جس میں پرسنل فنڈ ایک انڈیویجول کے نہیں ہوتے. آگے جا کے انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہماری بزنس آرگنائزیشنز کی کیا کیا مختلف فارمز ہوتی ہیں. تو ان میں ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپ کی, پروپرائٹرشپ کی اور کارپوریشن کی. پارٹنرشپ سنگل اونر, proprietorship is a single owner, partnership جو ہے is 2 or more owners, and then corporation میں large number of owners. تو جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو اونرشپ جو ہے وہ شیئرز آف دیٹ کمپنی جو ہے دیٹ از دی سرٹیفکیٹ آف اونرشپ. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پرسنل کنٹریبیوشن ان دا کارپوریشن از ان دا فارم آف دی شیئرز اور دی اسٹاکس بھی ان کو کہتے ہیں, اور جب ہم فنڈز بورو کرتے ہیں فار دی سیم کارپوریشن تو ایک طریقہ جو ہے لانگ ٹرم فنڈز بوروئنگ کے لیے وہ ہے بانڈس. تو ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آئیں گے کہ ان اسٹاکس اور بانڈس کی پرائس جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے, ان کی ویلیو جو ہے ڈٹرمن کرنے کے کیا بیسک پرنسپلس ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ ادر انویسٹمنٹ کرائٹیریا, کہ جب ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے ایسٹس خریدنے ہیں, ہم نے بزنس ایکسپینڈ کرنی ہے, مشینری اکوپمنٹ جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے, اور وہ مشینری اور اکوپمنٹ جو ہے آج ہم پرچیز کریں گے, آج ہمارا سرٹن ایکسپینڈیچر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کیش آؤٹ فلو, لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے دیٹ ول بی دیئر فار دی ٹائمز ٹو کم. فیوچر میں ہمیں اس سے کیش ان فلو ملتا چلا جائے گا, اور وہ جو کیش ان فلو ہوگا ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو ان ٹرمز آف ٹوڈے جو ہے وہ کم ہوگی. تو ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر کیپیٹل ایکسپینڈیچر یا پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے جو فیوچر ایکسپیکٹڈ کیش ان فلوز ہوں گی یا ریسیٹس ہوں گی یا ریونیوز ہوں گی, ان کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے ود اے سرٹن انٹرسٹ ریٹ جو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا, اور پھر آج جتنا ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے, جتنی اس کی کاسٹ آئی ہے, اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے. اگر ہمارے ڈسکاؤنٹڈ کیش ان فلوز جو ہیں یا ریونیوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں آج کے ایکسپینڈیچر سے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ پازیٹو ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس بینیفٹ زیادہ ہے اور کاسٹ کم ہے تو وی ول سے کہ گو ہیڈ اینڈ میک دیٹ انویسٹمنٹ, اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کیپٹل بجٹنگ کی. تو کیپٹل بجٹنگ یہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم جب ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کیا بیسک کرائٹیریاز ہیں. دیر آر سرٹن ٹیکنیکس اویلیبل. اگر ہمارے پاس 3-4 آلٹرنیٹیوز ہیں اور ہم نے ان میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹو سلیکٹ کرنے ہیں تو ہمارا کیا کرائٹیریا ہوگا جس کی بیسس پہ ہم ایک کو سلیکٹ کریں گے اور باقی 2-3 کو ریجیکٹ کریں گے. تو یہ کرائٹیریا جو ہے ہمارے دے آر نون ایز دی کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس. اور ان کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس میں کامنلی یوز ٹیکنیک جو ہوتی ہے دیٹ از آف دی نیٹ پریزنٹ ویلیو, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی پے بیک پیریڈ. تو انشاءاللہ ہم ان ساروں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے
کہ ہم کس طرح یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے اور ایک فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. پھر ہم بات کریں گے, دس واز ریلیٹڈ ٹو آر کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیژن کہ واٹ از دی کرائٹیریا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرائٹیریا از کہ ول لک ایٹ دی ڈسکاؤنٹڈ کیش انفلوز آؤٹ فلوز, اور پھر سرٹن ٹیکنیک یوز کریں گے, یارڈ اسٹک یوز کریں گے جو کہ این پی وی کی, آئی آر آر کی اور پے بیک پیریڈ کی ہو سکتی ہے, اور پھر ہم فائنل ڈیسیژن کریں گے کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انڈر ٹیک کرنی چاہیے یا ہمیں اس پروجیکٹ کو ریپ اپ کر دینا چاہیے یا اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہم اسی کورس میں آگے چلتے ہوئے بات کریں گے رسک اینڈ ریٹرن. تو جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس آف کورس ہیز ٹو آسپیکٹ. ایک اس کی پازیٹو سائڈ ہے, پازیٹو پکچر ہے جو کہ ہے پروفٹس, ریٹرن, کہ یو میک این انویسٹمنٹ. اور ہمیشہ جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارا بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بزنس شروع کیا, اتنی انویسٹمنٹ کی, اس لیے مجھے اس پہ کچھ ریٹرن جو ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن دیر از اندر آسپیکٹ, دیر از اندر سائڈ آف دس پرٹیکولر پکچر, اور وہ سائڈ ہے کہ رسک. کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہو آف کورس آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ٹو میک منی آؤٹ آف یور بزنس ان پروفٹس. لیکن دیر از اندر پاسبلٹی, اور وہ یہ ہے کہ یو مے لوز منی. تو انسرٹینٹی اباؤٹ دی پروفیٹیبلٹی اینڈ دی لاسز آف دی فرم جو ہے یا بزنس وینچر جو ہے دیٹ از نون ایز دی رسک. تو رسک اینڈ ریٹرن کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بزنسز کا رسک کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ٹو کیلکولیٹ دی رسک, اور کس طرح ہم ریٹرن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر رسک اینڈ ریٹرن کے ٹریڈ آف کی بیسس پہ ہم ڈیسیژن کریں گے کہ ہمیں اس بزنس کو فردر کیری آن کرنا چاہیے, اس ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کرنا چاہیے, یا یہیں پہ اس کو اسٹاپ کر کے ہمیں کسی اور بزنس میں انٹر ہو جانا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ آف کیپٹل کی, کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک بزنس وینچر کی تو کیا ہوتا ہے, ہم بزنس کو اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم شروع کر کے اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, مشینری, اکوپمنٹ, ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا بزنس, کہ ہم کس قسم کا بزنس شروع کر رہے ہیں, اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے, کس طرح کا اکوپمنٹ چاہیے, کیسی بلڈنگ چاہیے, اور کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے ہمارے اکوپمنٹ کی. تو اس سارے کچھ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ارینج فار دی فنڈس, اور وہ فنڈس جو ہوتے ہیں دے آر دی کاسٹ آف دیٹ کیپٹل. وہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم دیٹ از دی کیپٹل فار دی بزنس, کے اتنی ٹوٹل ورتھ ہے بزنس کی. تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کی کاسٹ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب دو طرح سے ہمارے فنڈس جو ہیں ہم ریز کرتے ہیں, اور پھر ان سے وہ ایسٹس یا اکوپمنٹس پرچیز کرتے ہیں, اور وہ ہے, ایک ہے پرسنل کنٹریبیوشن اکویٹی پورشن, اور دوسرا ہے ہمارے بوروڈ فنڈس. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف کیپٹل میں اگر ہم فنڈ 40% بوروڈ فنڈز ہیں, 60% ہماری کنٹریبیوشن ہے, تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کتنی ہوگی, کہ اوور آل دونوں سورسز کو ملانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی لکنگ فرام بوتھ دی سائڈس, بورڈ فنڈس والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے, اکویٹی والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اوور آل کاسٹ کیا بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے, لیوریج اینڈ دی کیپٹل اسٹرکچر. اب اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بورڈ فنڈس جو ہیں دے آر لیس کاسٹلی. اس کی بھی وجہ ہے کہ جب ہم فنڈس بورو کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں. جس بھی سورس سے ہم نے فنڈس بورو کیے ہیں اس بورڈ کیپٹل یا فنڈس کے اوپر فرم کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو فنڈس بورو کیے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ انٹرسٹ جو ہے دیٹ بیکمز این ایکسپینس, انٹرسٹ ایکسپینس. اور جب ہم پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹ ایکسپینس کو اس میں سے نکالنے کے بعد پروفٹ
دیکھتے ہیں along with the other expenses, یعنی کہ باقی expenses اور interest expenses سارے نکالنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں profits for the firm. تو ان profits میں جب ہمارا انٹرسٹ ایکسپینس کم ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ ہماری borrowed فنڈ جو ہے ہمیں ایک بینیفٹ دے رہی ہے, اور وہ بینیفٹ انڈائریکٹ ہے کہ ہمارا وہ انٹرسٹ ایکسپینس از ناٹ ٹیکسیبل, کیونکہ ہم نے پروفٹس میں سے نکال دیا, اور ٹیکسز جو ہیں وہ پروفٹس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیٹ کاسٹ آف بوروڈ فنڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بیکاز آف دس ٹیکس ایڈوانٹیج. اور اکویٹی نارملی جو ہے یعنی کہ پرسنل کنٹریبیوشن جو ہے یوزنگ آر اون فنڈس وہ نارملی از کاسٹلی ایز کمپیئر ٹو دی بوروڈ فنڈس. تو لیوریج اینڈ کیپٹل اسٹرکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل فنڈ جو ہیں وہ بوروڈ ہونے ہیں اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اکویٹی کی ہونی چاہیے. اب اس میں ہمیں ہمیشہ ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ بانڈس جو ہیں یا بوروڈ فنڈس جو ہیں دے آر لیس کاسٹلی, اس لیے وائی ناٹ ٹو یوز 90% آف دی بوروڈ فنڈس اینڈ اونلی 10% اکویٹی. اس کے ساتھ 2-3 قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو لینڈر ہیں دے ول سی کہ اگر ہماری فرم جو ہے پراپرلی بزنس نہیں کر سکتی, پروفٹس ارن نہیں کرتی, فرم ول بی انیبل ٹو سروس دی ڈیٹ, یعنی کہ ان کو ہم انٹرسٹ پیمنٹ بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی ری پے نہیں کر سکیں گے. تو ہماری فرم ول بی ٹیکن ایز اے ویری ہائی رسک کیٹیگری فرم. ان کا ایک نیچرل رسپانس کیا ہوگا کہ اس رسک کو کور کرنے کے لیے دے ول سے کہ کیونکہ آپ کا کیپٹل اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کے اسٹیکس ان دا فارم آف دی اکویٹی از اونلی 10%, کہ آپ کا رسک میں شیئرنگ 10% ہے اور ہماری بزنس کے رسک میں شیئرنگ 90% ہے, اس لیے ہم آپ سے ہائر انٹرسٹ لیں گے. اس لیے لیوریج میں اور کیپٹل اسٹرکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا یوز کریں بورڈ منی کو کہ وہ بہت زیادہ رسکی ہونے کی وجہ سے کاسٹلی نہ ہو جائے. تو وی نیڈ ٹو اسٹرائک اے بیلنس کہ کون سی ریشو ہونی چاہیے, 70-30 کی ہونی چاہیے, 40-60 کی ہونی چاہیے, اور اینی ادر پرسنٹیج. اس کے بعد ہم بات کریں گے ریزنگ کیپٹل, کہ جب فرم جو ہے وہ انویسٹمنٹ شروع کرتی ہے, کوئی بزنس وینچر شروع کرتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس 2 مین سورسز ہیں, ایک ہے اکویٹی پرسنل کنٹریبیوشن اور دوسرا ہے لون. لیکن لونز کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف ٹائپس آف لونز ہیں. ایک ہمارا ہے شارٹ ٹرم لونز, ایک ہے لانگ ٹرم لونز. شارٹ ٹرم لون میں ہم جو ہے اپنی ایک بزنس ایئر کے اندر اور ایون لیس دین اے ایئر جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 9 مہینے کے لیے اور اینی پیریڈ لیس دین 1 ایئر ہم فنڈز بورو کرتے ہیں. دوسری طرف ہے ہماری لانگ ٹرم بوروئنگ, جو کہ ہماری انویسٹمنٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. اب لانگ ٹرم بوروئنگ میں بھی ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں کہ ہم خود اپنا بانڈ ایشو کریں اور فنڈز بورو کریں, یا بینک سے لانگ ٹرم لون لے لیں, یا کسی اور اینٹی سے لانگ ٹرم لون لے لیں. تو یہ سارے ڈیسیشن جو ہیں اور یہ سارے ٹاپکس جو ہیں ہم کور اپ کریں گے when we will talk about raising capital, کہ فرم جو ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیپٹل جو ہے وہ کس طرح ریز کرتی ہے یا ارینج کرتی ہے to use in business investment. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. اب بیسیکلی واٹ از ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ؟ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ ہماری ڈیلی اور ڈے ٹو ڈے آپریشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس میں ہم کہیں گے کہ کیش کو کس طرح مینج کرنا چاہیے تاکہ اس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہو. بات کریں گے ریسیویبلس کی, کہ جب ایک فرم جو ہے کریڈٹ پہ سیل کرتی ہے تو اس کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل, کہ 30 دن کے بعد پیمنٹ ملنی ہے تو وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے.
تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری اکاؤنٹ ریسیویبلس کتنے ہونے چاہیے, کیا ٹائم پیریڈ دینا چاہیے, ہماری کریڈٹ ٹرمز کیا ہونی چاہیے. بہت زیادہ اگر آپ کریڈٹ پہ سیل کریں گے تو ہمارے پاس کیش میں ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی. لیکن ہم اگر اسٹرینجنٹ ہو جائیں گے کریڈٹ سیلز کے اوپر تو کیا ہوگا کہ ہمارے کسٹمرز جو ہیں دے ول لوز انٹرسٹ ان آور فرم, کسی اور فرم سے جا کے وہ کریڈٹ پہ پرچیز کر لیں گے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دی ٹو. اور فائنلی ہمارے پاس ایک آئٹم ہوتا ہے انوینٹری کا. تو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا لیول آف انوینٹریز جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, ہمارا کیا لیول ہو تاکہ ہم آؤٹ آف اسٹاک بھی نہ ہو کہ جب کسٹمرز آئیں تو ان کی نیڈ کو پورا بھی کر دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے یا فنڈس جو ہیں وہ انوینٹری میں پائل اپ نہ ہو جائیں. تو اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کیا آپٹیمم لیول ہونا چاہیے ہمارا انوینٹری کا. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے ڈیویڈینڈس کی. بیسیکلی ہمارا ڈیویڈینڈ کیا ہے؟ ڈیویڈینڈس جو ہے جب ہم کہتے ہیں لارج کارپوریشن, تو لارج کارپوریشن میں اونرشپ جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ بائی دی شیئر آف دی کمپنی اور دی اسٹاک آف دی کمپنی. شیئرز یا اسٹاک جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آف اونرشپس ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے انویسٹ کیا, کیوں انویسٹ کیا؟ اس لیے کہ یو وڈ لائک ٹو ارن سرٹن ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. تو اس لیے جب ہم شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں, کسی کمپنی کے شیئر بائی کرتے ہیں, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ریٹرن ہو, اور وہ ریٹرن جو ہوتا ہے دیٹ از دی ڈیویڈینڈ. کہ کمپنی جو ہے جب آپ سے فنڈز لیتی ہے اور اس کو انویسٹ کرتی ہے بزنس سے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پروفٹس ارن کرتی ہے, تو وہ ان پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے امانگ دی شیئر ہولڈرس, اور وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے دیٹ از known as the dividends paid to the shareholders. Portion of the profit جو ہے وہ firm retain کر لیتی ہے بزنس میں, جس کو ہم کہتے ہیں retained earning. یعنی ہمارے ٹوٹل پروفٹ ارن جو ہے ان کے دو کمپوننٹ ہو جاتے ہیں. ایک ہے ارننگ جو کہ کمپنی ریٹین کر لیتی ہے فار فردر ایکسپینشن, اور دوسرا پورشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے ٹو دی شیئر ہولڈرز ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. تو یہ تو بیسیکلی تھا کہ ہمارا اوور ویو آف دس پرٹیکولر کورس, کہ یہ مین ایریاز ہیں جو ہم کور اپ کریں گے اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں انشاءاللہ. تو اب ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آف کورس آج کا لیکچر از بیسیکلی این انٹروڈکٹری لیکچر. اب اس انٹروڈکشن میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے اپنے لیکچر 1 میں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو فائنانس ہے دیٹ از اے ویری براڈ ایریا, اور اس فائنانس کے ایریا کے اندر دیر آر سرٹن سب ایریاز. ان سب ایریاز میں ایک ایریا ہے ہمارا بزنس فائنانس کا, جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کورس آف بزنس فائنانس کے اندر. بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ادر ایریاز آف فائنانس. جیسے کہ میں نے کہا کہ فائنانس ہمارا ایک براڈر فیلڈ ہے, تو اس میں ہمارے پاس ایک ایریا ہے انویسٹمنٹس کا. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں اور کس قسم کے ڈیسیژنز انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. دوسرا ایریا ہے ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا, کہ جب بھی آپ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو یو کم اکراس, یو ڈیل ود سرٹن ادر انسٹیٹیوشنز, اور وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ڈائریکٹلی آپ سے ڈیل کرتے ہیں فار یور فائنینشیل میٹرز, تو ہم ان کو کہتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اور اس میں ہم ان ڈیپتھ انالیسس میں جاتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن فار ایگزامپل کمرشل بینک ہیں, میوچل فنڈز ہیں, پینشن فنڈ, یہ سارے جو ہیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہمارے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کو, ان کا کیا رول ہے. اور اس کے بعد ایک اور ایریا ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنانس. اب اس انٹرنیشنل فائنانس کے ایریا میں یہ بیسیکلی کراس دی بارڈرس, یعنی ہم اب ڈومیسٹک فرم کی بات نہیں کرتے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں بٹ ناٹ اونلی ان دی ڈومیسٹک فرمس, رادر ان ملٹی نیشنل فرمس, اور وہ جو ہے لوکیٹڈ ہیں آؤٹ سائڈ آور کنٹری ایز ویل.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فنڈس جو ہیں وہ بورو کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی فرم کو ایک ملٹی نیشنل فرم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹی نیشنل فرم کے لیے سورسز آف فنڈ ریزنگ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. اب اس کے سورسز آف فنڈز آر ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دی ڈومیسٹک کیپٹل مارکیٹ، رادر اب اس کی ایکسس جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. ایک تو ہم یہ کور کریں گے کہ بیسیکلی فائنانس کا براڈر ایریا ہے، اس کے اندر سب ایریاز کیا ہیں. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس، کہ ایک بزنس فرم کے لیے فائنانس کی امپورٹینس کیا ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائنانس اور مارکیٹنگ کا کوئی ریلیشن شپ ہے، کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3-4 میجر ایریاز ہوتے ہیں. ایک ایریا ہے کہ مارکیٹنگ کا، ایک ہے مینجمنٹ کا، ایک ہے ہمارے فائنانس کا، ایک ہے اکاؤنٹنگ کا. تو یہاں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا فائنانس جو ہے وہ ضروری ہے صرف فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کے لیے، یا فائنانس کا ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے ساتھ بھی ہے، اکاؤنٹنگ کے ساتھ بھی ہے، یا مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے. کیا رول ہے، وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس. اور اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ رول آف دی فائنینشیل مینیجر، کہ ایک فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ایک پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن کے اندر. اب ان سارے ٹاپکس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فائنانس جو ہے اس کو فوکل پوائنٹ کیوں کہا جاتا ہے. فائنانس جو ہے وہ فوکل پوائنٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کوئی بھی پلان کر لیں، چاہے آپ پرسنل لیول پہ دیکھیں، آپ کا کوئی پرسنل پلان ہے، یو وانٹ ٹو ٹریول ود ان یور کنٹری، آؤٹ سائڈ دی کنٹری، آپ پورا پلان بنائیں گے، کیا ٹائم ہے، کس وقت جانا ہے، کہاں اسٹاپ اوور کرنا ہے، کیا ارینجمنٹ ہوگا. لیکن اس میں جو کی ایلیمنٹ ہے دیٹ از آلویز دی اویلیبلٹی آف دی فنڈس، کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد کون سا آپٹیمل راؤٹ یا میڈیا آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ یوز کریں کہ آپ اپنے آبجیکٹو کو بھی پورا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈز جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوں آپ کے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو. تو فائنانس بیسیکلی از این ایریا جو کہ آپ کی پرسنل لائف سے شروع ہو کے آپ کی فارمل انفارمل لائف کے ساتھ ساتھ بزنس اینٹی کی بھی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم اپنے اسی فائنانس کے ایریا کو شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ فائنانس بیسیکلی از این ایریا آف فیلڈ، اور اس ایریا اور فیلڈ کے اندر ہمارے پاس سب فیلڈس ہیں یا اس کے سب کمپوننٹس ہیں. اور یہ سب کمپوننٹس جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر 4 سب کمپوننٹس. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی کہ یہ 4 سب کمپوننٹس کون کون سے ہیں. یہ 4 سب کمپوننٹس میں ایک کمپوننٹ ہے بزنس فائنانس کا، جو کہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے ود دی فائنینشیل بیسکس کہ کیا ہے انفارمیشن، اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی کیا امپورٹینس ہے ایک بزنس فرم کے لیے، کس طرح ایک مینیجر جو ہے وہ فنڈز کو مینیج کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے اویلیبل انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو یہ ہے ہمارا پہلا ایریا. لیکن اس کے بعد دوسرا ایریا بھی ہے جو کہ کہا میں نے کہ انویسٹمنٹ از دی سیکنڈ ایریا، سب ایریا آف دی براڈر ایریا آف فائنانس. اور تھرڈلی جو ہے ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. اس کے بعد لاسٹلی وی ول لک ایٹ دی انٹرنیشنل فائنانس. اب ہمارا کورس جو ہم نے شروع کیا ہے آج، دیٹ ڈیلز ود دی فرسٹ سب ایریا آف فائنانس اینڈ وی کال اٹ ایز دی بزنس فائنانس. اور یہ کورس جیسا کہ میں نے پہلے کہا از اے ویری بیسک کورس جو کہ اسینشلس آف فائنانس کی بات کرے گا، فنڈامنٹلس دے گا. اس کے بعد ان فنڈامنٹلس کے اوپر بیس کر کے ہم فائنانس کو
ایریا میں بھی ان ڈیپتھ انالیسس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایریاز میں بھی انٹری کر سکتے ہیں. اب اسی بزنس فائنانس کے ایریا میں ہی ہمارے آگے جو ہے 3 سب ایریاز ہو جاتے ہیں, یعنی 3 براڈ کیٹیگریز ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں کہاں کہاں کرنی ہیں. یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بزنس شروع کرنی ہے تو ہمارے پاس اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے کون کون سی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہمیں انڈر ٹیک کرنی ہے. واٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شوڈ دی فرم انگیج ان. اکوپمنٹ میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, مشینری میں, بلڈنگ میں. یہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اس بزنس پلان میں ہم نے کون کون سی انویسٹمنٹس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم کرنی ہے. اور اس ایریا کو ہم آگے جا کے نام دیں گے کیپٹل بجٹنگ کا ایریا. کیپٹل بجٹنگ از بیسیکلی پلاننگ اینڈ دی مینجمنٹ آف دی لانگ ٹرم ایسٹس آف دی فرم. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ایریا میں, اور دوسرے ایریا میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس فنڈز کہاں سے آئیں گے. ہاؤ کین دی فرم ریز دی منی فار دی ریکوائرڈ انویسٹمنٹ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارا ڈیل کرتا ہے کہ فرم جو ہے وہ بورڈ منی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گی لانگ ٹرم, یا اون فنڈز یا اکویٹی سے انویسٹمنٹ کرے گی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فرم کا کیپٹل اسٹرکچر کیا ہوگا, یعنی کتنی پرسنٹیج ڈیٹ ہوگی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اکویٹی ہوگی. تو اس دوسرے ایریا میں ہم بات کر رہے ہیں کیپٹل اسٹرکچر کی. اب پھر اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ براڈ ایریا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈیلی روٹین بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بزنس نے کس طرح مینج کرنا ہے. ہاؤ مچ شارٹ ٹرم کیش فلو ڈز اے کمپنی نیڈ ٹو پے اٹس بل. شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس 2 ایشوز ہوتی ہیں. ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈز اویلیبل کیا ہے. اگر شارٹیج ہے تو ہمیں شارٹ ٹرم بوروئنگ کرنی ہے, اگر ہمارے پاس سرپلس ہے تو فرم جو ہے اس میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتی ہے. تو اس تھرڈ ایریا کو ہم بات کرتے ہیں with reference to the working capital management. یعنی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک روٹین بزنس ایکٹیویٹی جو ہے جس میں ہمارے پاس ایکسپینڈیچرز بھی ہیں اور جس میں ہمارے پاس کیش انفلوز بھی ہیں, سیلز اور ریونیوز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکسپینڈیچر ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز ہیں, اوور ہیڈز ہیں, لیبر ایکسپینڈیچر ہے, مٹیریل ایکسپینڈیچر ہے. یہ ڈیلی روٹین بزنس ایکٹیویٹی میں جتنے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہوتے ہیں دے آر دی کرنٹ ایکسپینڈیچرز. اور اس ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح فنڈ شارٹ ٹرم فنڈ ریز کریں گے اور ہماری ڈیلی نیڈ جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح پورا کریں گے. ٹو سم اپ ہمارے پاس اوور ویو آف دی بزنس فائنانس کیا ہے کہ اس کے 3 سب گروپس ہیں یا کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کیٹیگری کیپٹل بجٹنگ کی, دوسرا ایریا ہے ہمارے پاس کیپٹل اسٹرکچر کا, اور تیسرا ہے ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا. تو ہمارے اگلے آئندہ آنے والے لیکچرز جو ہیں انہی 3 ایریاز پہ فوکس کریں گے, لیکن ان ڈیپتھ ہر آسپیکٹ سے ہم اینالائز کریں گے انہی 3 براڈر ایریاز کو. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا فائنانس ان اٹ سیلف از این ایریا اور دی فیلڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سب فیلڈ ہیں. پہلا سب فیلڈ تھا ہمارا بزنس فائنانس کا جو کہ ٹاپک ہے اس پرٹیکولر کورس کا. اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سب ایریا اور دیٹ از آف دی انویسٹمنٹ. کہ انویسٹمنٹس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جب میں نے ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے میرے پاس کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. ان اویلیبل اپرچونٹیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بانڈز میں انویسٹ کر دے یا اسٹاکس میں انویسٹ کر دے. لیکن بفور میکنگ این انویسٹمنٹ ڈیسیژن کہ وہ بانڈز میں کرے یا اسٹاکس میں کرے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے اس کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. اب بینیفٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بینیفٹ ہے ہمارا کہ اس کو
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न है इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दी बॉन्ड. अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न क्या है कि डिविडेंड ऑन दी स्टॉक. लेकिन इसके साथ साथ एक और एलिमेंट भी है, और वो एलिमेंट है कि हमारी स्टॉक्स की प्राइसेस और बॉन्ड्स की प्राइसेस इन द मार्केट प्लेस चेंज होती रहती हैं. तो अगर प्राइस बढ़ जाए तो होल्डर ऑफ द बॉन्ड को बेनिफिट हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाती है प्राइस की, तो क्योंकि अब वो मार्केट में जाके बेचना चाहेगा तो वो हायर प्राइस पे सेल कर सकता है. दूसरी तरफ स्टॉक्स की भी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं. स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि शेयर की प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं. तो जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है, जिसके पास ऑलरेडी वो स्टॉक्स मौजूद हैं, कि ही और शी कैन सेल इट इन द मार्केट प्लेस एट अ हायर प्राइस. तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन और लॉस. तो इन्वेस्टमेंट में जब एक इन्वेस्टर ने डिसीजन करना होता है कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, तो वो देखता है कि उसका टोटल रिटर्न क्या होगा. टोटल रिटर्न में एक उसका रेगुलर रिटर्न है इंटरेस्ट बॉन्ड के ऊपर, या स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो डिविडेंड स्टॉक के ऊपर. दूसरा है उसके पास कैपिटल गेन और लॉस, जो कि प्राइस की चेंज की वजह से आता है. इसलिए जो सबसे पहला टास्क होता है इन्वेस्टर का, वो ये होता है कि बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको ये देखना है कि कीपिंग इन माइंड फ्यूचर रिटर्न्स पॉसिबिलिटीज, आज मैं उसकी क्या कीमत पे करूं. कि आज अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं बॉन्ड में या स्टॉक में, तो मुझे उसकी क्या प्राइस जो है वो पे करनी चाहिए, या उसकी फेयर प्राइस क्या है. लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. ये पहला एरिया है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हम कंसीडर करते हैं, कि वी ट्राई टू डिटरमिन द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ आवर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. फिर उसके बाद दूसरा एरिया आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही, कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं देयर इज वन एस्पेक्ट जो हमने कहा कि रिटर्न है. और हमने ये कहा कि रिटर्न के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा करंट रिटर्न, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और दूसरा है कैपिटल गेन एंड लॉस. लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड क्या है, रिस्क. हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, कि जितना ज्यादा आप हाई रिटर्न लेना चाहते हैं उतना ही उसके साथ रिस्क भी ऐड हो जाता है. अगर आप रिस्क अवर्स है तो यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर रिटर्न एंड ऑफ कोर्स द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट. तो यहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि अच्छा, हम रिस्क और रिटर्न की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट इज द सेकेंड एरिया फॉर द इन्वेस्टमेंट्स. कि रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, हम वो कवर अप करते हैं. और फाइनली जो थर्ड एरिया है हमारी इन्वेस्टमेंट का, दैट इज कि डिटर्मिनिंग द बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं एंड वी वुड लाइक टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, और आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको भी कंपनी के फंड्स अगर सरप्लस मौजूद है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना पड़ते हैं कि दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स ऑफ द अदर कंपनीज. तो यहां पे उसको ये देखना पड़ता है कि क्या बेस्ट मिक्स होगा, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न क्या है और रिस्क क्या है, किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, रिटर्न और रिस्क क्या है. तो रिटर्न और रिस्क की कैटेगरीज को जहन में रखते हुए हमारे फाइनेंशियल मैनेजर ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, और उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पोर्टफोलियो. कि पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटी उसने सेलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर उसका रिटर्न मैक्सिमम पॉसिबल हो विद द मिनिमम गिवन लेवल ऑफ रिस्क. या इसको एक और दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न हमारा इन्वेस्टर जो है वो सेलेक्ट करेगा वो पोर्टफोलियो मिक्स, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास रिस्क जो है वो मिनिमम पॉसिबल हो. तो इस थर्ड एरिया को हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन. एंड ऑफ कोर्स
related to that is another area, and that is the portfolio management. کہ ایک دفعہ آپ نے پورٹفولیو آف دی فائنینشیل سیکورٹیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس کو مینج بھی کرنا ہے. مارکیٹ کنڈیشنز یوں جو چینج ہوتی چلی جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ اپنے پورٹفولیو کو بھی چینج کرنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کا وہ آبجیکٹو آف ہائر ریٹرن ود منیمم رسک اور منیمم رسک فار دی سیم لیول آف ریٹرن جو ہے وہ اچیو ہوتا چلا جائے. اب جب ہم بات کرتے ہیں فائنانس کی اور اس میں ایک ایریا بزنس فائنانس ہے, دوسرا ایریا انویسٹمنٹ ہے, تو انویسٹمنٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو ویل ورس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا کیریئر اپرچونٹیز اویلیبل ہیں ان انویسٹمنٹس. تو انویسٹمنٹس میں اسپیشلائز کرنے کے بعد ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے انویسٹمنٹس کا کرنے کے بعد جو کیریئر اپرچونٹیز اویلیبل ہیں, ون از دی اسٹاک بروکر. اب ہمارے پاس جو بروکر جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجل سیکورٹی کا انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ پرائس جو ہے وہ چل رہی ہے دیٹ از دی ٹرو ورتھ آف دی سیکورٹی, یا یہ انفلیٹڈ پرائس ہے یا یہ ڈیفلیٹڈ پرائس ہے. تو اسٹاک بروکرز از ون پاسبلٹی کہ آپ جب انویسٹمنٹ کا ان ڈیپتھ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ٹرینڈ کہ آپ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹاک یا بانڈ کی فیئر مارکیٹ پرائس کیا ہے, تو پھر یو کین بی اے سکسیسفل اسٹاک بروکر. کیونکہ اگر ٹیمپرریلی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ فیئر مارکیٹ پرائس سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو نیچرلی کیا ہوگا کہ ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ پرائس ول کم بیک ٹو اٹس فیئر مارکیٹ پرائس, جو کہ آپ نے خود کیلکولیٹ کی ہے آن دی بیسس آف یور ایکسپرٹیز. دیٹ از ون ایریا آپ کے اسٹاک بروکرز. فائنینشیل ایڈوائزر از اندر ایریا. اسٹاک بروکرز تو آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں انویسٹرز کی. دوسری طرف آپ کی کمپنیز, لارج کمپنیز جو ہیں دے آلسو ہائر فائنینشیل ایڈوائزر, اور وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ ایڈوائز دیتا ہے کمپنی کو کہ فنڈ جو ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ کرنے چاہیے آفٹر ایویلویٹنگ دی فیئر مارکیٹ پرائس آف دی بانڈس, اسٹاکس اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ ایریا, دیٹ از دی پورٹفولیو مینجمنٹ. کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے ایریا میں ویل ورسڈ ہیں تو آپ کے پاس ایک اور کیریئر اپرچونٹی ہے, یو کین بیکم اے پورٹفولیو مینیجر. اب پورٹفولیو مینیجر کی کیا جاب ہوتی ہے کہ وہ رسک اور ریٹرن کو اینالائز کرتا ہے فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجل سیکورٹی اینڈ انویسٹمنٹ اپرچونٹی. اور اس کے بعد اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہائر ریٹرن کے ساتھ لوور رسک کمبینیشن آف سیکورٹیز لے, سو دیٹ اوور آل پورٹفولیو کا ریٹرن زیادہ ہو اور رسک کم ہو. اس میں آپ کے میوچل فنڈس ہیں, پینشن فنڈس ہیں, اس میں یو کین ایکٹ ایز اے پورٹفولیو مینیجر. اینڈ فائنلی آفٹر انویسٹمنٹس گیٹنگ دی ایکسپرٹیز آف دی انویسٹمنٹ, آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں, دیٹ از آف دی سیکورٹی انالیسس. اب سیکورٹی انالیسس جو ہے وہ کیا ہے کہ یو اینالائز دی پراسپیکٹس آف اے پرٹیکولر سیکورٹی, کہ سیکورٹی کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں, کیپنگ ان مائنڈ آل آف دوز کریکٹرسٹکس, یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویدر اٹ از ورتھ وائل ٹو میک این انویسٹمنٹ اور ویدر یو شوڈ جسٹ اسکویز یور انویسٹمنٹ ان دیٹ پرٹیکولر سیکورٹی. تو یہ آپ کا ایک اور ایریا ہے آفٹر گیٹنگ ویل ورس ود دی انویسٹمنٹ کہ یو کین بیکم اے سیکورٹی اینالسٹ. آپ کے یہ جتنے بروکریج ہاؤسز ہیں اور دوسرے ایسے فرمس ہیں جو کہ ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دی انویسٹر. انویسٹر کین بی اے کمپنی, کین بی انڈیویجول ایز ویل. تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ایریا آف فائنانس وچ از دی انویسٹمنٹ. اس کے بعد ہے ہمارا تھرڈ ایریا آف فائنانس اینڈ دیٹ از آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے ہی اور شی ہیز ٹو ڈیل ود دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ہمارے کمرشل بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز,
they are the pension funds, can be mudarba, leasing companies. All of these are financial institutions. تو اس ایریا میں ہمارے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں گے they will specialize in evaluating کہ اگر ہم بینک کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کیریئر اپرچونٹی ہو, کہ اگر کسی نے ایک لون کی اپلیکیشن دی ہے تو دس پرٹیکولر پرسن ول بی ان اے پوزیشن ٹو ایویلویٹ کہ لوکنگ ایٹ دی بیک گراؤنڈ آف دی کمپنی اور دی انڈیویجل, ایف انڈیویجل نے لون اپلیکیشن دی ہے اس کے فیوچر پراسپیکٹس, وہ یہ ڈیسیژن کرے گا کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ایکسٹینڈ دی لون ٹو دس کمپنی اور دی انڈیویجل. دیٹ از ون اپرچونٹی. دوسری طرف آپ کے جو سپوز انشورنس کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس کیا کر رہے ہوں گے کہ لوکنگ ایٹ دی رسک آف اے پرٹیکولر سینیریو, کین بی دی ڈیتھ, کین بی, جب ہم بات کرتے ہیں لائف انشورنس کی تو لائف ایکسپیکٹینسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اگر موٹر وہیکل انشورنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو انالائز کریں گے. اگر ہم سپوز ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کچھ کو انالائز کرنے کے بعد دے ول کم اپ ود سرٹن پریمیم کہ یہ رسک لیول ہو تو ہمیں اتنا پریمیم لینا چاہیے فرام آر کسٹمر. تو یہ ہے ہمارا تھرڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور اس میں یہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد ہمارا فائنل ایریا ہے انٹرنیشنل فائنانس کا. ود ان دی فائنانس ہمارے سب ایریاز ہم بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنانس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سارے ڈیسیشنز ہم نے ایک ڈومیسٹک فرم کے لیے کرنے ہیں وہی ڈیسیشن ہم ملٹی نیشنل فرم کی پرسپیکٹو میں کرتے ہیں. یہ سمپلی کراس دی بارڈر, وہی کیپٹل بجٹنگ, وہی کیپٹل اسٹرکچر, وہی ہماری ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اینڈ فنڈ ریزنگ. لیکن اب فنڈ ریزنگ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں, چیلنجز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, رسک ہائی ہو جاتا ہے, ریٹرن بھی ہائی ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی. آف کورس کہ جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ڈیلنگ ود ون کرنسی اینی مور, رادر وی آر ڈیلنگ ود مور دین ون کرنسی. کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسیس ہے ان ادر کیپٹل مارکیٹس ادر دین دا ڈومیسٹک مارکیٹ, تو ڈومیسٹک مارکیٹ سے جب ہم فنڈ بورو کر رہے ہیں دے ول بی ڈینومینیٹڈ ان پاک روپیز اونلی. لیکن اگر ہماری فرم کی ایکسیس ہے ان ادر کیپٹل مارکیٹس تو ہمیں وہ جو فنڈس ملیں گے دے ول بی ان دی ادر کرنسیز. اسی طرح اب ہماری فرم ول ناٹ بی سیلنگ اونلی ٹو دی ڈومیسٹک مارکیٹ اینڈ ارننگ روپیز اونلی, rather our firm will be selling in other countries and collecting the other currencies. اس لیے اب ہمارے revenues and expenditures, cash inflows and the outflows will be in more than one currency. اس لیے اب role of the exchange rate becomes important. اس کے ساتھ ساتھ the attitude of the foreign government جو ہے that also becomes very important. ان کے rules and regulation, ان کی customers کا reaction to your particular product, تو یہ سارے ٹاپک جو ہے ہم کور کرتے ہیں ان انٹرنیشنل فائنانس. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر, اینڈ آف کورس ویل کنٹینیو آر فوکس آن دی بزنس فائنانس ان دا نیکسٹ لیکچر آنورڈس, کیونکہ ہم نے ابھی تک صرف یہ بات کی کہ ہمارے پاس فائنانس از اے براڈر ایریا اور اس کے اندر سب ایریاز میں ہمارے پاس بزنس فائنانس ہے, اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہے, اینڈ فائنلی انٹرنیشنل فائنانس ہے. لیکن اس کورس کا جو فوکس ہے دیٹ ول ریمین آن دی بزنس فائنانس. تو یہ تو تھا ہمارا بیسک انٹرو ٹو دی فائنانس اینڈ بزنس فائنانس. اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں, آئی وڈ سمپلی لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا ٹاپک جو ہے وہ کور کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج کا لیکچر جو تھا دیٹ واز جسٹ این انٹروڈکٹری لیکچر, جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا کہ بیسیکلی ہمارا کورس کیا ہے, دیٹ از دی بزنس فائنانس. لیکن اس کی پلیس کیا ہے اوور آل فائنانس کے ایریا کے اندر. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی پلیس از ویری ویری امپورٹنٹ. دو دیر آر ادر ایریاز, انویسٹمنٹس کا ایریا بھی موجود ہے, ہمارے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایریا بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل فائنانس کا بھی ایریا موجود ہے. بٹ ان سارے ایریاز کی
بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے دیٹ از آف دی بزنس فائنانس. اور اس کورس میں بھی ہم نے بیسک فنڈامنٹلس یا اسینشلز آف دی بزنس فائنانس کو کور کرنا ہے. ایڈوانس لیول کی ٹاپکس کو ہم اس کورس میں کور اپ نہیں کریں گے. اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو بزنس فائنانس ان اٹ سیلف جو ہے وہ کور اپ کرتا ہے 3 براڈ ایریاز کو. اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا کہ فرم جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کس طرح انڈر ٹیک کرتی ہے. اور اس کو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو اس ایریا کا نام ہے کیپٹل بجٹنگ. اور کیپٹل بجٹنگ بیسیکلی جو ہے دیٹ ڈیلس ود دی پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آف دی لانگ ٹرم ایسٹس آف دی فرم. اس کے بعد ہم آئے دوسرے امپورٹنٹ ایریا آف بزنس فائنانس کی طرف. اور ہم نے کہا یہ دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو جو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ فرم نے انڈر ٹیک کرنی ہے, فنڈ کرنے کے لیے, فائنانس کرنے کے لیے سورسز کیا ہوں گے. ایک ہے ہمارے پاس بانڈس یا بوروڈ فنڈس کا, اور دوسرا ہے اکوٹی یا پرسنل فنڈس کا. اب اس ایریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, کتنی پرسنٹیج بانڈس کی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اسٹاکس کی. وی کال اٹ ایز دی کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیشن. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو مینج کرنے کے لیے وی ٹاک اباؤٹ دی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. تو انشاءاللہ انہی تینوں کانسیپٹس کو لے کے آگے چلیں گے ہم اگلے لیکچر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایریا کو بھی کور اپ کریں گے کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ان اوور آل بزنس آرگنائزیشن. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.